अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर अमेरिका शामिल है उसमें, और वो सारे टॉपिक होंगे यकीनन जिनको आप सुनना चाहेंगे। स्पेशली मैं जिक्र करूँगा तहरीक इंसाफ के फंड रेजिंग का, और अब तो हर तरफ से इलेक्शन मुतनाज़ा होने की आवाज़ें आ गईं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 दिन बाद IMF से किस्त लेने का मौका आ गया है। उसमें क्या अड़चन पैदा हो गई है, $700 मिलियन मिलने हैं, पूरा बलूचिस्तान बिक गया। अब बलूचों को क्या करना है, ये हमारे असल टॉपिक हैं। आपने ये तो सुन लिया कि नाअहली ख़त्म हो गई, जैसा कि सबको पता था, ये कोई नई बात नहीं है, और वो था भी गलत। जो आर्गूमेंट है उसमें हम बहस में तो नहीं जाएंगे, मगर ये होना था। मगर जो रियासत ने परसेप्शन बनाया हुआ है उसमें भी ये ऑब्वियस था, और उस पर किसी को एतराज़ भी नहीं था। पहला टॉपिक ये लेते हैं कि जी ये रियासत बड़ी चवल है, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, कि खौफजदा भी जल्दी हो जाती है। अच्छा, ये जो खौफजदा लोग होते हैं ना, यही मार धाड़ पे पहले उतरते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अभी जो बलोचों के साथ किया इन्होंने इस्लामाबाद में, उन बच्चियों के साथ वीडियो है मेरे पास, कोई पीछे से पुलिस वाला खातून को उसकी कमर पे लात मार के ट्रक के अंदर अपने डाला जिसे कहते हैं, या वटेवर वो कैदियों की जो गाड़ी होती है, प्रिजनर ट्रक, उसमें डाल रहा है और बच्चों को मार रहे हैं। और ताकतवर से घबरा जाते हैं, और स्ट्रेटेजी इख्तियार करने के बजाय, जिसे कहते हैं ना सर न्योड़ा लेना या छोटी घटिया हरकतें करना, तो नेट बिठा दिया। अब ज़रा उस फंड को गौर से देखा किसी ने, 2 घंटे तक उसमें उनके जो अबूरी प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन, गौहर साहब से लेकर सलमान अकरम राजा और जाने कौन कौन उसमें आते रहे। और पैसे कितने जमा हुए, 1 घंटे का ऐलान किया था, 2 घंटे कंटिन्यू रहा, कि 1,20,000 ओवरसीज डायस्पोरा पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दिया पूरी दुनिया से, और 3 करोड़ पाकिस्तान से जमा हुए। ये तो मीडिया ने रिपोर्ट किया, मतलब ये तकरीबन कोई 6 करोड़ रुपए बनते हैं। और इसके अपने ज़राए, जो अपना ऑफिशियल मीडिया जो मैंने पढ़ा, तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि जी 10 करोड़ रुपए। इनकी पॉपुलरिटी 95% है, और पूरा ओवरसीज डायस्पोरा जो है इनके साथ है बकौल इनके। मगर उसने क्या दिया इनको एन इलेक्शन के मौके पर, टोटल $1,20,000। जबकि यहाँ छोटे छोटे हॉस्पिटल वगैरह के जो फंड रेजिंग होते हैं उसमें $5-5 लाख और $1-1 मिलियन, और खुद शौकत खानम के फंड में अभी रिसेंटली $1 मिलियन आराम से जमा हुए हैं। तो ये $1 मिलियन भी जमा नहीं कर सके टोटल, मगर रियासत ने इंटरनेट बिठा दिया। और मैंने अपनी आंखों से, मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, किसी वक्त में भी 7,700 से ज़्यादा लोग जो है ना उसे वॉच नहीं कर रहे थे पूरी दुनिया से, इंक्लूडिंग 25 करोड़ पाकिस्तानी। तो ये इनकी पॉपुलरिटी है और रियासत का खौफ, ये दोनों आपने अगर गौर करें उसको, तो इन्होंने इंतखाबात को मुतनाज़ा कर दिया। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कह रही है, और मतलब पीपल्स पार्टी तो कह ही रही थी, तहरीक इंसाफ भी खुल के कह रही है, और जो ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे इदारे हैं पाकिस्तान में, वो सारे खुद कहना शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह जल्दी देख लेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल से भी आ जाएगा, और जितने भी वॉच डॉग हैं वो सबसे आ जाएगा। तो निकलना तो कुछ नहीं है इस इलेक्शन से। और अभी तक ये भी यकीन रखें कि मुझ जैसे लोगों का तो ये ख्याल इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि इसकी कोख से सिर्फ इंतशार, बदनज़मी और खौफनाक कोई तबाही निकलेगी। और जो मौजूद लोग रियासत चला रहे हैं उनका भी ढोल का पोल खुल चुका है सबके सामने, कि सारे माफियाज, वो पता नहीं किसका कौल है कि जब
کیا کہتے ہیں کہ پولیٹیشین جو ہیں وہ انٹرپرنور سے زیادہ پیسے کماتے ہوں، سوری پولیٹیشین جو ہے نا عوام سے زیادہ ریچ ہو، اور ریاست جو ہے انٹرپرنور سے زیادہ ریچ ہو، تو اس زمین پہ صرف پاورٹی اگتی ہے اور کچھ نہیں اگتا. تو سب کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ صورتحال ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا محسن نقوی، کسی دو چار لوگوں نے تو یقیناً سنا ہوگا کہ محسن نقوی رات کی خاموشی میں 2 راتیں پھر دبئی میں رہ کے آ گئے. وہ ہر دوسرے ہفتے ہر ہفتے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو کیسے ہیں ڈپازٹ لے کے جاتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. مگر نگرانوں پہ انگلیاں اٹھنی بڑے پیمانے پر شروع ہو گئیں جگہ جگہ، جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے. لیکن سب سے بڑی خبر جو ہے نا کہ آرمی چیف کا دورہ امریکہ ناکام ہو گیا. میں نے پہلے اسی پروگرام میں 2 ورژن آپ کو سنائے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بگننگ میں مجھے بتایا کہ یہ آرمی چیف نے بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور بہت تفاخر تکبر کہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، اور وی آر اوکے ود اکانومی. پھر کسی نے یہ کہا کہ نہیں، وہ مطمئن ہے کہ اس نے اسٹریٹ جواب دیے، جو وہ سمجھتا ہے کرنا چاہیے وہ کی. اس نے ہاں کی، جو نہیں کرنا اس نے منع کر دیا کہ وچ از وی لائک اٹ. مگر اچانک آپ نوٹ کریں کہ جب IMF پہنچنے والا ہے اور مذاکرات 11 کو ہونے، جو دسمبر میں پیسے ملنے تھے $700 ملین، وہ ڈیلے کیے گئے ٹیکٹسلی. جو ٹیکٹس نظر آتی مجھے تو کہ ٹیکنیکلی اسے روکا گیا. اس سے پہلے اعلان ہو گیا جناب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ پاکستان کو ایک اسپیشل اور خانہ دے دیا گیا کہ جہاں کہ یہ ملک انتہائی تشویشناک صورتحال کا شکار ہے، اور یہاں مذہبی سیاسی رواداری موجود نہیں ہے. بھارت اس میں شامل نہیں ہے. وہ بھارت جس کے بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور واشنگٹن پوسٹ دونوں کی ایک انویسٹیگیشن رپورٹ آئی ہے کہ ہندوستان میں صحافیوں کو بڑے خطرات ہیں. وائل کا ذکر کیا ہے، ان کے صحافیوں کو کیسے پھانسنے کی کوشش کی گئی، ان کے ٹیلی فون بک کرنا کہ ایون اس میں سے تصاویر بھی لے لیتے ہیں، ان کی آواز بھی لے لیتے ہیں، ان کی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں، اور مار پٹائی گرفتاریاں یہ بہت عام سا ہو گیا ہے. اور باقی جو اقلیتوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اور یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو 2017 میں بھارت نے اسرائیل سے خریدی ہے، جو اسپائی، جو پیگاسس سم تھنگ، میں نے لکھا بھی رکھا ہے کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی پیگاسس نام کی کوئی ٹیکنالوجی ہے جو سیکورٹی ایجنسیز کو بیچی، حکومتوں کو بیچی جاتی ہے اسرائیل سے. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دوسرے اداروں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کسی بھی سطح پر بھارت سے لے کر پوری دنیا میں سے بیچنے سے اسرائیل کو روکا جائے. مگر اس بھارت کا نام نہیں ہے، پاکستان کا ہے. اب جوڑ کے دیکھیں، انتخابات آ رہے ہیں جو پہلے ہی متنازع ہو چکے. IMF جو بلوچوں کے ساتھ ہوا، ایک دم انسرجنسی بڑھ گئی بلوچستان میں. یہ ساری چیزیں اس قسط کو رکوا سکتی ہیں. اور IMF نے ملاقاتیں کی، پھر قسط دینے سے پہلے تمام پارٹیوں سے، اسپیشلی تحریک انصاف نے، اور وہ خبر بھی میں آپ کو سنا چکا تھا، اس نے کہا کہ ہم تو اپنی سپورٹ باہر نکال لیں گے. اب ایسی صورت میں قسط ملے گی تو معجزہ ہی ہوگا نا. دیکھیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ اب یہ ریاست چل تو نہیں رہی. یہ تو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں، ایک طرف بلوچوں کو مار رہے ہیں، بلوچستان پورا بیچ دیا، ریکارڈ کینیڈا کو بیچ دیا، اس میں جو اپنا حصہ آیا آدھا سعودی عرب کو بیچ دیا. لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ UAE سعودی عرب کے لیے اجناس ہو گئے گی، وہ بھی ان کی زمین ہو گئی، اس کے بدلے بھی پیسے لیں گے. اسی کی بنیاد پہ کہا ہوگا نا آرمی چیف نے کہ منی وائز وی آر اوکے، اکانومی از گڈ. اب کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی جو ہے نا بھاشا ڈیم بنائے گا، اور جو بھاشا دیامر ڈیم اور کوئی ایک اور ڈیم ہے، اس پہ پیسے وہ خرچ کرے گا. یہ وہ پروجیکٹ ہے جسے ورلڈ بینک، IMF سب نے انکار کر دیا تھا. وہ 13 بلین نواز شریف کے دور میں 13 بلین کے اخراجات تھے، اب تو 25-30 بلین ڈالر ہو گئے ہوں گے. کیونکہ پانی کے بغیر تو بلوچستان میں
زمینیں کارآمد نہیں ہو سکتی نا. تو جو وسائل تھے وہ بھی بک گئے ہیں. گوادر جو ہے وہاں امریکہ کسی کو پھٹکنے نہیں دے گا, اور چائنا کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. تو مین جو بلوچستان ہے جو چیزیں وہ ساری بک چکی ہیں. اچھا ادھر آ جائیے, پی آئی اے بک چکی, 2 حصوں میں بیچنے کا اعلان ہو گیا. ایئرپورٹ بھی گروی پڑے ہوئے ہیں, ہائی ویز بھی گروی ہیں, اور اسٹیل مل بھی سنا ہے بیچنے کی, جو 6 کوئی 3 سال سے بند پڑا ہے, اور تنخواہیں دی جا رہی ہیں 19,000 افراد کو. کچھ بچا تو ہے نہیں. تو اب یہ ملک بیسکلی تو انٹرنیشنل ممالک کی ایجنسیاں, ان کے لوگ, ان کے انٹرپرنور جو ہے, انٹرپرنور تو کوئی نہیں ہے, ڈائریکٹ سرکار ملکوں کی جو ہے نا انوالو ہے. تو بلوچوں کو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اب اس فوج سے بات کرنے کی بجائے, سیاستدان تو ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, کویت سے بات کریں, یو اے سے کریں, سعودی عرب سے کریں, کینیڈا سے کریں, امریکہ سے کریں. ان سے کہیں کہ بھئی دیکھیں یہ خطہ تو آپ ہمیشہ کے غلامی رہے ہیں نا, مطلب سچائی تو تسلیم کرنی چاہیے, تاریخی طور پہ ہمیشہ سے غلام ہے. تو اور آزادی کیا چیز ہوتی ہے؟ آزادی بدماشی کرنے کا نام تو آزادی نہیں ہے نا, کہ جیسے آپ کے یہاں کے سردار آزاد ہیں, خود مختار ہیں, جسے چاہو پھڑکا دو, جسے چاہو مار ڈالو, جسے چاہو اٹھا کے لے آؤ. روٹی تو کم از کم پوری ملنی چاہیے نا, اور آپ باعزت طریقے سے رہ سکتے ہو اگر آپ کو کسی کی انگلی نہیں کر رہے ہیں. تو اب ان سے مذاکرات ہونے چاہیے بلوچوں کے, ان کے لیڈروں کے جو باہر رہتے ہیں یا موجود ہیں, کہ بھئی آپ ہمارے خطے میں کام کر رہے ہیں, نو پرابلم, مگر ہماری انشورنس کیا ہے, ہمیں کچھ ایشور کیجئے نا کہ جناب ہمارے تعلیم کا کیا ہوگا, صحت کا کیا ہوگا, ہمارے پانی تک کا مسئلہ ہے, بجلی سے لے کر, اور جو کچھ چھوٹی موٹی جو شہری آزادیاں کہ ہماری عورتوں کے بیڈ پر پیچھے سے لات تو نہ ماری جائے, ان سے بات کریں. میرا تو ذاتی خیال یہ ہے. اور اب اس میں ایک اہم بات تو زیادہ یہ ہے کہ جب امریکہ جیسا ملک یہ کہہ دے کہ جناب وہ آپ کے یہاں تو کوئی مذہبی سیاسی رواداری نہیں ہے اور اسپیشل کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی سرمایہ کاری آ سکتی ہے نجی سطح پر, مطلب کوئی انٹرپرنور آ جائے, کوئی بڑی کارپوریشن, ایسا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. ایون یہ کہ آپ کے اپنے پاکستانی جو ہے نا, جو ڈائسپورا جسے بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں, ایسٹس دیتے ہیں, قرار دیے جاتے ہیں, وہ بھی چھوٹی موٹی انڈسٹری لگانے کو بھی تیار نہیں ہوں گے. اور آپ کے اپنے ملک سے لوگ بھاگ رہے ہیں کہ وہ پچھلے سال 65 لاکھ پاسپورٹ بنے تھے نا, آپ کہتے ہیں 68 لاکھ پاسپورٹ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے. تو ہر آدمی تو بھاگ جانا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں انتخابات ہوئے, وہ ون سائیڈڈ پارٹی آ گئی, پوری اپوزیشن, ہر سیاسی لیڈر جیل میں, اور وہ ساری بڑی ساری اکثریت 2/3 کیا ہوتی ہے, سب کچھ پھاڑ پھوڑ کے وہ لے کے چلی گئی. وہاں کتنا انٹرسٹ ہے, وہ کس کا انٹرسٹ ہے, وہ سب کو پتہ ہے. کہ اگر انڈیا ساتھ ہے تو معاملات چل رہے ہیں. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کیا بیہیو کرے گی, کیسے ریئیکٹ کرے گی, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مگر بھارت کو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی نہیں چھیڑ رہا. جس بھارت کے لیے ڈینیل مارکی جیسا بندہ یہ کہہ چکا ہے کہ جب تعلقات امریکہ کے بڑھ رہے تھے کہ یہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں آپ بھارت کو, یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ چاہنا اس سے زیادہ آپ کو مہنگا پڑ جائے گا. سب صاف نظر آ نا, پیوٹن سے تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں اور تیزی سے بڑھائے جا رہے ہیں. تیل سستا خریدنے کے چکر میں جو کہانی ہے وہ سب کو معلوم ہے. پھر ان کا کانفیڈنس بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح جواب دیتے ہیں سارے. اب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات میں مودی کی فتح کے بعد جو یقینی نظر آتی ہے, جو تجزیہ نگار وہاں کے کہتے ہیں واللہ علم بالصواب, کہ مسلمانوں کی زندگی مزید حرام ہونے والی ہے. اور یہ فلم انڈسٹری میں جو بڑے خان ہیں ان کا وجود صاف کر دیا جائے گا, انڈسٹری سے کیا جائے گا, ان کے جان سے مارا جائے گا. یہ ایک مختلف لوگ مختلف کہانیاں سناتے ہیں. اکھنڈ بھارت کے خواب اور اس کا ذکر تو میرے جیسے چھوٹے ولاگ پہ بھی اکثر لوگ آ کے کر جاتے ہیں کہ بہت جلدی بس اکھنڈ بھارت ہو جائے گا اور سب مسلمان, سب کرسچن, سب غائب ہو جائیں گے. مگر مجھے نہیں پتا کہ امریکہ کو کیا نظر آ رہا ہے یا کیا پلاننگ ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھیں ڈیموکریسی تو سروائیو کرتی ہے, پیس, پراسپیرٹی ہو, رواداری ہو, اور سواپ ہو رہا ہو, تحمل کے ساتھ سب کچھ جڑا ہے نا, تو وہ تو یہاں ختم ہوتا جا رہا ہے. تو
کیا ٹیسٹ کے طور پہ پاکستان کو پہلے توڑنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے، اگر اس میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو، اور جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں، بپھرے ہوئے ہیں، جس طرح انصاف قانون، انصاف کا تو حال آپ نے سن لیا، وہ فیصلے جو بھی دے رہے ہوں میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، مگر ایک چیف جسٹس کہتا ہو کہ نہ میں اخبار پڑھتا ہوں نہ ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، وہ بتا رہا ہے کہ قانون بلا شبہ اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، مطلب مکمل معذور ہے، اسے کچھ نہیں پتا، وہ زمینی حقائق سے واقف ہی نہیں ہے۔ اچھا، کوئی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، مگر یہ کہنا کہ جی نہ میں اخبار پڑھتا ہوں نہ ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، آپ اپنے زمینی حقائق سے واقف نہیں ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہاں آپ سماج کے معاملات کو کیسے سمجھتے ہیں؟ بہرحال تو دیکھیں، حالات جتنے خراب ہیں وہ سوچ سے زیادہ خراب ہیں۔ اچھا، پھر مولانا فضل الرحمان کے ٹرپ کو افغانستان کے کوئی آسان نہ لیجیے گا۔ 2013 میں یا 2011 میں، مجھے یاد نہیں ہے، یہ پہلے بھی یہ وفا خاموشی سے گئے تھے، جب جان کیری جو آج کے انوائرمنٹل سیکرٹری ہیں امریکہ میں، وہ فارن سیکرٹری سے، وہ بھی وہاں اچانک پہنچ گئے تھے۔ حکومت پاکستان بھی ڈینائی کر رہی تھی کہ نہیں مولانا فضل الرحمان نہیں گئے ہیں، ان کی پارٹی بھی ڈینائی کر رہی تھی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ وہیں موجود تھے اور جان کیری بھی وہاں پہنچے تھے۔ پھر جب قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے امریکنز کے طالبان کے، تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان قطر میں موجود تھے۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا کہانیاں ہیں، وہ انتخابات کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں، ان پہ حملہ بھی ہوا ہے۔ تو معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ چیزیں بہت غور طلب ہیں، اور آنے والے دن دیکھیں، فوج تو تحریک انصاف نے ٹکا ٹوکری کر دی ہے۔ اچھا، فوج کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ عمران خان کو تو اندر رکھیں گے، مگر باجوہ کو، فیض حمید کو، کہ وہ فیض حمید جو دھرنا کیس میں آنے کو بھی تیار نہیں تھا، بڑی مشکلوں سے لایا گیا، اور صرف ایک بیان لینے کے لیے، اس کی بھی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کیا بیان دیا، کس طرح سے گفتگو ہوئی، کوئی الزام تو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں تھا۔ جب تک کیانی پاشا سے لے کر جنرل راحیل شریف، ظہیر الاسلام، باجوہ اور فیض حمید کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے، ان سے معافی نہیں منگوائی جائیں گی، تو تحریک انصاف پہ جو آپ ظلم کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے گلے پڑنے والا ہے۔ اس میں بھی آپ غریبوں کے بچوں کو مار رہے ہیں، صنم کو الیکشن نہیں لڑنے دے رہے ہیں، باقی تو تقریباً سبھی الیکشن لڑ رہے ہیں نا، سبھی کی کاغذات منظور ہو چکے ہیں نا، یا جو فرار ہیں انہیں چاہیے تھا وہ بھی جیلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو بس یہ ہے، اب کیا کر لیں گے آپ؟ اکانومسٹ نے جو آرٹیکل چھاپ دیا جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ جیل سے نہیں لکھا گیا ہے، اس میں جو بیانیہ، جو نیریٹو ہے خان صاحب کا، وہ تحریک انصاف کے کس آدمی کو نہیں پتا؟ ان کے وکلا روز بیان کرتے ہیں نا، یہی بابر امان، یہی بیرسٹر گوہر، یہی مروت، اور یہی اعتزاز، یہی حامد، یہی لطیف کھوسا، ان میں سے کوئی بھی لکھ سکتا ہے، اس میں کیا ایسی خاص بات تھی؟ مگر چھاپنے والے سے پوچھا جائے، جن کی ریکوائرمنٹ تو یہ کہ وہ انوائٹ کرتے ہیں تب کوئی لکھے گا، مگر تو خان صاحب کا انویٹیشن لے لیا ہوگا، کسی نے بھی دیا ہوگا، اور آپ کیا کر لیں گے؟ اب آپ اکانومسٹ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر ساتھ میں یہ کہنا کہ 3 سالہ منصوبہ اکانومی کا، دوسری طرف ضد یہ کہ نہیں 10 سالہ منصوبہ، اور پھر درمیان میں لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ نے تو کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی، تو یہ دنیا کو کیا میسج جا رہا ہے کہ وہاں تو کوئی اسپیس ہی نہیں ہے، روم ہی نہیں ہے، اور اسپیشل کیٹیگری میں بھی آ چکا ہے، اور جہاں فوجی آ کے بیٹھ جائیں سیاستدان کی چلتی ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، جانے میں انجانے میں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی تحریروں سے میسج کیا جاتے ہیں، کہ بتایا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے بڑے تفاقت سے کہ اب تو پہلے سے بھی زیادہ اسپیس کم ہو گئی ہے، مطلب ضیاء الحق مشرف کے دور سے زیادہ صورتحال خراب قرار دی جا رہی ہے ڈیموکریٹکلی۔ تو پھر امریکہ اگر آپ کو خصوصی خانوں میں ڈالتا ہے
اور دنیا کو متنبع کرتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں بچا ہے، تو ٹھیک چھوڑتے ہیں نا۔ مگر ایک ذہن میں رکھیے گا کہ اگر پاکستان کو توڑنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو اس فوج کے رویے سے نظر آتا ہے، تو پھر یہ بھی طے ہے کہ بھارت بھی بچے گا نہیں۔ بھارت کی سلامتی پاکستان سے جڑی ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ وہ کیسے، کیوں کر، اور قصہ اصل جا کر رہا ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔